Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. तुम जरमील ने आखिर पर आंखों से बाजू हटाया था। वहां जाले को खड़े देखा तो अंदर बाहर एक लावा सा बहने लगा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की, वो भी मेरे सामने। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जरमल पूरी ताकत से धाड़ा था और इसकी दहाड़ और गुस्से पर जाले पूरी जान से कपकपा के रह गई थी। दिल अंदर से पूरी तरह सहम कर रह गया था। हाथों की कपकपाहट की वजह से हाथ से ट्रे कारपेट पर गिर गई। सूप कारपेट पर फैल गया था। सब आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। डर और खौफ में पूरी तरह घिरी डबडबाई आंखों से जरमल को देख रही थी, मगर इसे इस वक्त हिम्मत से काम लेना था। जरमल को किसी भी सूरत मनाना था। वो मैं आपके शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहा तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ना तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का शौक़ है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने की आरज़ू है। और इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर दूँ, फ़ौरन मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। वो फिर ज़ोर से चीखा था। बाहर खड़ी आसिया सब सुन रही थी। इनसे मज़ीद रहा नहीं गया था, इसलिए वो अंदर जाने लगी थी कि आरफीन रास्ते में हायल हो गया। आसिया ने सवालिया नज़रों से आरफीन को देखा। मत जाइए आप, जरमल बहुत गुस्से में है, इसे जाले पर गुस्सा है और अच्छी बात है कि वो अपना सारा गुस्सा निकाल दे। दिल की जितनी भी भड़ास है वो निकल जाए, यही ठीक है। वो सब तो ठीक है आरफीन, मगर जाले नाराज़ हो जाएगी, फिर नहीं आएगी। वो यहाँ जरमल को समझाना होगा। इन्हें जाले की फ़िक्र हो गई थी। नहीं बड़ी मामा, इस बार जाले नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि इस बार वो गलती पर है। इसको जरमल के जारहाना गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वो सब सुनना पड़ेगा जो जरमल कहेगा। आरफीन ने आसिया को समझाया था, जिससे हीरा भी राज़ी थी। जरमल आप प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, जो कहना सुनना था वो हो गया। अब सब कुछ ख़त्म हो गया हमारे बीच। ये नाम निहाद रिश्ता है, ये तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, मगर अब ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे वजूद से नफ़रत हो रही है। और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, तुम खुद चली जाओ यहाँ से। जरमल बामुश्किल हिला तो सीने में झटके की वजह से बहुत ज़ोर का दर्द उठा था कि दोबारा इसे लेटना पड़ा। जाले चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। किस कदर नफ़रत थी इसके लबो लहजे में, वो अंदर से टूटती चली गई थी। ये तो तय था कि वो इसे माफ़ नहीं करेगा। इसकी तकलीफ़ इसकी की वजह से बढ़ने लगी थी। जरमल की सरमई आंखों से निकलते हुए शोलों ने इसे झुलसा के रख दिया था। वो रेजा रेजा हो गई थी। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियों को दबाती तेज़ी से कमरे से भागी थी। जाले, हीरा ने दुख से इसे पुकारा था। जाले ने ऊपर नज़र उठा के देखा। इन नज़रों में जाने क्या था कि हीरा को अपनी नज़रें झुकानी पड़ी थी। वो फिर रुकी नहीं थी, तेज़ी से बगैर किसी को देखे ऊपर की सिमत भागती चली गई। बस हो गई तुम दोनों की तसल्ली। अगर मैं अंदर चली जाती तो इस वक्त ये नौबत ना आती। आसिया ने गुस्से से आरफीन और हीरा को देखा था। वो दोनों अपनी जगह शर्मिंदा हो गए थे। शायद आसिया ठीक बोल रही थी। इन्हें जाले की हालत पर तरस आने लगा था। कितनी मुश्किल से वो मानी होगी नीचे आने को तैयार हुई है। जाले ने भी 2 साल इतनी तकलीफ़ें, इतनी अजियतें बर्दाश्त की हैं, वो हम भला कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है, जरमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं अब चुप नहीं रहूँगी। आसिया ने हीरा को ट्रे थमाई और जरमल के कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। जरमल, उन्होंने गुस्से में पुकारा था। जी मम्मी। जरमल ने आसिया को गुस्से में देखा तो समझ नहीं सका। वो नहीं जानता था कि वो बाहर खड़ी इसकी सारी बातें सुन चुकी हैं। जरमल, तुमने अच्छा नहीं किया। इस तरह करते हैं अपनी बीवी के साथ। सच जरमल, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। जरमल ने एक सर्द सांस खींची थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों नहीं करना चाहते? हम किसी गैर की नहीं, जाले की, तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं जरमल। बीवी। किस कदर नफ़रत और हक़ारत थी इसके अंदाज में, इसके लबो लहजे में कि आसिया दंग रह गई थी। जरमल की सोच जाले के लिए इतनी कड़वी और जहरीली हो सकती है, इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था, मगर ये गलत था। हाँ, वही बीवी जो फिर से तहलीक के अमल से गुजर रही है। आसिया ने इस पर गहरा तंज किया था, जिसे किसी ऊंची जगह से पस्तियों पर पटहा हो। जाले माँ बनने वाली है, इस खबर पर खुश हो या अपनी बेबसी पर सोग मनाऊं। कुदरत ने यह तोहफा भी दिया तो कब, जब इसे इस शय की आरजू थी। हालात ने जो रुख बदला था वो अभी तक किसी में ही उलझा हुआ था। फिर ये नई खबर, जरमल जाले दूसरी बार माँ बनने वाली है।
پہلی بار تو تم نے نہیں تھے اور دوسری بار بھی ہو تو اس بیچاری کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ آسیہ کی سختی نرمی میں نہیں بدلی تھی۔ انہیں زرمل کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ بیچاری، وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ ممی، آپ کی اس بیچاری کی بدولت آج آپ کا بیٹا یہاں بستر پر پٹیوں میں جکڑا پڑا ہے۔ اس کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے؟ کتنے دکھ سے اس نے آسیہ کو دیکھا تھا اور یہی دکھ آسیہ کے 1000 ٹکڑے کر گیا تھا۔ احساس ہے بیٹا، کیوں نہیں ہے؟ مگر میری جان، زالے سے جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا ہے۔ اس نے اس وقت جو سمجھا وہ کیا۔ ہم اسے زالے کی نادانی بھی تو گردان سکتے ہیں۔ سوری ممی، آپ کو جو ماننا ہے سمجھنا ہے آپ کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اب میرے دل میں، میرے بیڈ روم میں آپ کی بہو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بدگمانی اور بے حسی کی زرمل آخری سرحدوں پر تھا کہ آسیہ نے اس کی بے حسی اور بدگمانی شاکڈ ہو کر دیکھتی رہ گئیں۔ اتنے بدگمان ہو تم زالے سے؟ پلیز ممی، میرے سینے میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آسیہ نے بھی فی الحال زیادہ زور دینا بہتر نہیں سمجھا اور کسی اور وقت کے لیے سمجھانے کا سوچ کر واپس مڑ گئیں۔ ممی، زرمل نے ہولے سے پکارا تھا۔ آسیہ واپس پلٹی تھی۔ ان کے دل میں ہلکی سی خوش فہمی نے گھر کر لیا تھا۔ ہاں بولو زرمل، پلیز آپ ذرا یہ کارپٹ صاف کر دیجیے۔ آپ کی بیوقوف بہو سارا یہیں گرا کے چلی گئی ہے۔ زرمل نے ان کی خوش فہمی پر پانی پھیر دیا تھا۔ آل رائٹ، بلکہ تم یوں کرو، دوسرے بیڈ روم میں کچھ دنوں کے لیے شفٹ ہو جاؤ۔ میں تمہارے بیڈ روم کا فرنیچر، کلر اسکیم، کرٹن، کارپٹ سب چینج کروا دوں گی۔ میں عارفین سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں اٹھانے میں مدد کر دیں گے۔ لب و لہجہ بالکل روکھا پھیکا سا تھا۔ زرمل نے نوٹ تو کیا مگر کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا دل دکھا ہے مگر وہ مجبور تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ اس بار بالکل پتھر بن گیا تھا۔ اوکے، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ بس اتنا کہہ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آسیہ نے دکھ بھری نظروں سے اپنے جگر گوشے کو دیکھا اور پھر وہ رکی نہیں، باہر نکل گئی تھی۔ سر میں کانچ پر وہ روتا پسماردہ عکس ابھرا تھا۔ زرمل نے جھٹ سے آنکھیں واں کی تھیں۔ نہیں زالے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، شاید کبھی نہیں۔ اس سے بولتا ہوا وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گیا مگر اس چہرے سے پھر بھی پیچھا نہیں چھٹکا سکا تھا۔ زالے منہ پر ہاتھ رکھے بلکتی سسکتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں جا بند ہوئی تھی۔ نجمہ جو کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے جا رہی تھی، زالے کو اس طرح روتے بلکتے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنا سارا کام چھوڑ کے اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس کے روم میں آئی تھی۔ زالے اپنے بیڈ پر بیٹھی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر ہچکیوں سے زاروں قطار رو رہی تھی۔ نجمہ کا دل بیٹی کے اس طرح بلکنے پر پھٹ ہی تو پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زالے میری بچی، میری جان، کیا ہوا؟ کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ انہوں نے زالے کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ ماما، ماں کی پر نور شفقت، ان کی نرم و گرم آغوش پا کر وہ ان کے سینے سے لگی مزید بکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کی ہچکیوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ زالے، کیوں اس طرح رو رہی ہو میری جان؟ کیوں میری جان نکالو گی؟ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ زالے، ورنہ میرا دل تمہارے غم میں پھٹ جائے گا۔ نجمہ نے زبردستی سے خود سے الگ کیا تھا اور اس کا بھیگا چہرہ اپنے دوپٹے سے خشک کیا تھا۔ اندر آتے ارشد کے قدم وہی ٹھٹک گئے تھے۔ ماما، زرمل نے مجھے اپنے بیڈ روم سے بے عزت کر کے نکال دیا ہے۔ وہ ایک بار پھر بری طرح رو دی تھی۔ نجمہ نے کچھ نہیں کہا، اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالا اور خاموشی سے زالے کو دیکھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ زرمل کا رد عمل زالے کے عمل پر ہی تھا۔ تو جان، تم نے بھی تو زرمل کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا نا؟ نجمہ نے نرمی سے زالے کا چہرہ اپنے دوپٹے سے خشک کیا تھا۔ زالے خاموش رہی، ایک بھی لفظ نہیں کہا، یا شاید اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ زرمل کی حالت کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ آج جس تکلیف میں وہ بستر پر پڑا تھا، موت کے منہ سے واپس آیا تھا، صرف اور صرف اس کی حالت کی وہی وجہ تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تم نے زرمل کی بات نہ مان کر ارشد کی بات کیوں مانی، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم اور زرمل ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، اور اس پر تم ایک بار پھر زرمل کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ اسلام آباد میں ایک ساتھ ہوٹل میں ایک ہی بیڈ روم میں رکنا اور پھر یہاں بھی زرمل کا تمہارے بیڈ روم میں رات گزارنا، پھر بھی تم نے کہا کہ تم اس سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ یہ سب کیا ہے زالے؟ مجھے سمجھاؤ، کسے دھوکہ دے رہی ہو تم؟ زالے اپنا رونا بھول کر بڑی حیرانی بھری نظروں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں زندہ تھی کہ اس کی ماں سے سب چھپا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ نجمہ سے کچھ چھپا نہیں تھا۔ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کے ہر رنگ کو جانتی اور پہچانتی تھی۔ اور کچھ یہی حال پیچھے کھڑے ارشد کا بھی تھا۔
وہ بھی حق تک ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ اتنا بیوقوف تھا، اتنا ظالم کہ اپنی اکلوتی بہن کی خوشی کو جانے بغیر اس پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کر رہا تھا۔ کتنا بڑا نقصان کرنے چلا تھا وہ، اور جلد بازی یا جذباتیات میں زرمل خدا نخواستہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا۔ اس کے زبردستی کہنے میں آ کے تو کیا بعد میں اس کی بھرپائی ہوتی؟ اس کی بہن زندہ رہتی؟ نہیں۔ ارشد کا رو رو کانپ اٹھا تھا۔ اپنی ہی سوچ پر نجمہ نے اس کی حیرت بھری سبز آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہارے رویے، انداز و اطوار میں بدلاؤ میں نے اسی دن نوٹ کر لیا تھا جب تم اسلام آباد سے واپس آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم نے زرمل کو معاف کر دیا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو سب کچھ بھلا کے، اور یہ بھی جانتی ہو کہ زرمل تم سے بے حد محبت کرتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے، مگر آج وہ جس حالت میں ہے، جتنی اذیت اور تکلیف میں ہے، اس کی ذمہ دار، اس کی وجہ بھی تم ہو۔ کیوں ظالے، کیوں کیا بیٹا تم نے زرمل کے ساتھ ایسا؟ تمہیں کچھ علم ہے آسیہ بھابھی پر اپنے اکلوتے لگتے جگر کو ایسی حالت میں دیکھ کر کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کا دل کتنے ٹکڑوں میں خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ ظالے، یہ تو آسیہ بھابھی کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے کہ انہوں نے تمہیں کچھ کہنا تو درکنار ترچھی نظروں سے دیکھا بھی نہیں، ورنہ جس ماں کا بیٹا ایسا کسی کے سہارے کا محتاج ہو جائے، کیا وہ ماں اس کو چھوڑ دے گی جو اس کا ذمہ دار ہے؟ آج نجمہ کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا، مگر ان کے لب و لہجے میں کہیں کوئی سختی، کڑواہٹ، غصہ نہیں تھا۔ ان کے انداز میں نرماہٹ تھی، سمجھانے کا طریقہ تھا جو ظالے بغیر کچھ بولے پلک جھپکا کے خاموشی سے سن رہی تھی، بلکہ اندر ہی اندر ایک پچھتاوا مارے دے رہا تھا، ایک روگ تھا جو اس کی نس گلانے لگا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے کھڑا ارشد، وہ بھی تو شرمندہ تھا، پچھتاوا تھا جو اسے گہری کھائی کے اندر ہی اندر پھینکتا جا رہا تھا۔ نجمہ نے ظالے کی خاموشی کو بغور دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو تم؟ اگر یہ سوچ رہی ہو کہ ابھی کچھ دیر پہلے زرمل نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ ظلم ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، تو میری جان یہ اسی کا رد عمل ہے جو عمل تمہاری طرف سے ہوا ہے۔ سب کے بیچ تم نے زرمل کو ٹھکرا دیا، اس کی محبت کو گالی دی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے۔ میں تو وجہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں دھوکہ دیا، کیوں بیچ مجدار میں اکیلا چھوڑ دیا، کیوں ظالے؟ نجمہ نے آہستگی سے پوچھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ ظالے نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا تو آنسو ان سبز آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر بکھرتے چلے گئے۔ ماما، میں ارشد بھائی کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، میں ارشد بھائی کو بہت چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے جب سنبھالا، جب میں خود کو مارنے لگی تھی، جب میں خود سے نا امید ہو گئی تھی، زندگی سے بیزار ہو گئی تھی، جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی، خود کو ختم کرنے کی دھن میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اپنے آنے والے بچے کا بھی نہیں سوچ رہی تھی، کوئی رشتہ یاد نہیں رہا تھا، اپنے چاہنے والوں کو، ان کی پرخلوص محبتوں کو فراموش کر دیا تھا۔ مگر کس نے مجھے سنبھالا، سہارا دیا؟ صرف میرے بھائی نے، ارشد بھائی نے۔ تو ماما آپ ہی بتائیں، میں ان کا کہا کیسے ٹال دیتی، کیسے ان کا ہاتھ چھڑا کے زرمل کا ہاتھ پکڑ کے چل دیتی، کیسے ارشد بھائی کو ہارتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ میری زندگی چاہے آگے بھی کچھ بھی رہے، مگر ارشد بھائی کو زرمل کے آگے جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں زرمل مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبت ارشد بھائی کی محبت کے آگے بہت چھوٹی پڑ گئی تھی ماما، بہت چھوٹی۔ ظالے کی آنکھوں سے بس دور موتی بہہ رہے تھے۔ وہ آج لگ رہا تھا اپنا سب کچھ ہار گئی ہے، اپنی محبت، چاہت، سب کچھ گنوا کے بیٹھی ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور نجمہ، وہ تو حیران تھی کہ شاید حیران لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا لگ رہا تھا۔ ظالے اتنی گہری ہے، ان کی چلبلی، نٹ کھٹ سی چنچل سی بیٹی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اندر سے اس قدر گہری ہے، جس کی زندگی خالی کورے کاغذ کی طرح ہے، جو یہ جانتی ہے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، مگر ہر فکر سے آزاد، صرف ایک محبت کے بارے میں سوچ رہی ہے جو ارشد کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ ارشد کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی تھیں۔ ظالے کی سوچ، اس کی باتوں نے اس کا دل پھاڑ دیا تھا۔ کل جو بچی جسے اس اپنی گود میں کھلایا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر گھمایا، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر خوش ہوتا، اس کی ہر خواہش و فرمائش پوری کرتا، آج وہ چھوٹی سی پیاری سی بہن اتنی بڑی ہو گئی تھی جو اپنے بھائی سے ہر دکھ سکھ، ہر بات شیئر کرتی تھی، آج وہ اتنی بڑی بات اپنے دل میں چھپائے پھر رہی تھی، اس تک سے شیئر نہیں کی تھی، اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی تھی، اپنی خوشیاں سب تباہ کر رہی تھی، تو صرف اس کی وجہ سے۔ اتنا گر گیا تھا وہ اپنی ہی نظروں میں کہ خود سے نگاہ ملانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ظالے نے روتی ہوئی سبز آنکھوں کو اوپر دوسری سمت اٹھایا تو آنکھیں جیسی پتھرا کے رہ گئی ہوں،
ہونٹ سل ہو گئے ہوں۔ انجانے میں وہ زرمل سے محبت کا انکشاف تو کر گئی تھی جو یقیناً ارشد نے سن لیا ہوگا۔ ارشد بھائی، زالے کے مدھم آواز میں ارشد کا نام پکارنے پر نجمہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ارشد نے خاموش نظر نجمہ پر ڈالی، پھر زالے پر ڈالی اور آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس جا رکا اور نہایت ذمہ داری اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج لگ رہا ہے کہ میری چھوٹی سی پیاری سی بہن بہت اونچائی پر کھڑی ہے اور میں اتنی پستی میں کہ اپنا وجود نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں بہت چھوٹا ہوں میری بہن۔ میری سوچ تمہاری سوچ نہایت ہی سطحی ہے، جو صرف اتنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنی بہن کی خوشی نہیں دیکھ سکا۔ اس کے چہرے کے رنگ، اس کی آنکھوں کی کوسے قضا فراموش کر گیا۔ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ یہ بھی نہیں جان سکا کہ میری بہن کیا چاہتی ہے۔ اپنی غرض کی خاطر اپنی بہن کی خوشیاں برباد کرنے چلا تھا۔ نہیں ارشد بھائی، آپ اس طرح نہیں بولیں۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکتی ہوئی اٹھی اور ارشد کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور اپنے لیے زندگی بھر کا جو درد لے رہی تھی، جو رو خود کے لیے لے رہی تھی، اس کا کیا؟ آج مجھے اندازہ ہوا کہ میری جذباتی طبیعت، میرا غصہ کسی اور کے لیے ہی نہیں، خود میرے لیے بھی کتنا نقصان دہ ہے۔ ارشد نے زالے کے بال سہلاتے ہوئے نجمہ کو دیکھا جو ان دونوں بہن بھائیوں کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر ارشد کے دیکھنے پر نظروں کا رخ ہی بدل لیا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھیں۔ ارشد نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ابھی وقت کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اسے تھام کر اب صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ جو کچھ غلطی مجھ سے ہوئی اس کا مداوع تو شاید مشکل ہے، مگر یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پچھتاوا، کوئی محرومی ہاتھ نہیں آئی۔ جو گزر گیا اسے واپس تو نہیں پلٹ سکتے کہ وقت کو سدھار سکیں، مگر اپنے آنے والے وقت کو ضرور سدھارا جا سکتا ہے، اور میں اپنی معصوم پیاری سی بہن کو وہ خوشی ضرور دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ مجھے اپنی گڑیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خوشی امنگوں کے رنگوں کے دیپ جلے دیکھنے ہیں۔ ارشد نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کے بالوں پر شفقت سے بوسہ لیا تھا۔ نجمہ نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹتی چلی گئی تھی۔ انہیں تو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ارشد اپنی جذباتی غلطیوں پر پشیمان ہے، افسوس کر رہا ہے، مگر یہ بھی کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ ضرور کرے گا۔ زالے کو اس کی ہستی بستی زندگی ضرور دے گا، مگر شاید وہ ابھی بھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، سمرن کو نہیں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کے لیے اسے وقت چاہیے۔ اچھا ہے، کسی کے سمجھانے سے بہتر ہے خود اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ارشد نے ایک دکھ بھری نظر جاتی ہوئی نجمہ پر ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے سخت ناراض تھی۔ سمرن کے اس گھر سے چلے جانے سے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اس نے اپنی جذباتیت میں بہت سوں کے دل دکھائے تھے، نقصان کیے تھا، مگر وہ کوشش کرے گا پہلے کی طرح سب ٹھیک کر دے۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے دن تمہارے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا؟ حنین آفریدی سیڑھیوں سے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی نک سک سی تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، مگر چہرے کی بیزاری سے لگ رہا تھا کہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ کان سے فون لگائے وہ فون کے اس پار کس سے محو گفتگو تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے چہرے کی بیزاریت کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھی، اور اب تو اس کی موجودگی پر اس کا پورا وجود سماعت بن جایا کرتا۔ ہنی، 15 دن کی تو بات ہے، سمیہ زیدی نے چاہت سے کہا تھا۔ حنین آفریدی نے سمیہ زیدی کا لفظ دہرایا تھا، جو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر شاید حنین آفریدی کے لیے زندگی اور موت کے برابر تھا۔ سمیہ زیدی، تمہارے لیے تو 15 دن کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں ہنی، مگر کیا کروں؟ کینیڈا سے پپھو اگر مجھے یہاں ہت لینے پاکستان نہ آتی تو میں ان کے بیٹے کی شادی میں کبھی شرکت نہیں کرتی، مگر ان کی محبت کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پپھو کی محبت نظر آ رہی ہے، اور میری محبت، اس کا کیا تمہیں کچھ احساس ہے؟ حنین آفریدی کے لب و لہجے میں غصے کی معمولی سی چنگاری جھلکنے لگی تھی۔ آف کورس ڈارلنگ، ہے، احساس ہے تمہاری محبت کا تو تمہارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، مگر ڈیئر میری مجبوری بھی تو سمجھو۔ میں اپنے رشتوں سے بھی تو منہ نہیں موڑ سکتی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اور پھر پاپا کی بھی تو دلی خواہش ہے کہ میں یہ شادی کینیڈا کروں۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر۔ اونلی 15 days ہنی، سوچ لو، اگر ان 15 دن میں مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی تو پچھتاؤ گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری محبت اور بے پناہ حسن کا اتنا گہرا اثر ہے کہ تم کسی اور چہرے کی طرف نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سمیہ زیدی نے نہایت فخر سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں اعتماد بول رہا تھا۔
جو حنین آفریدی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنا کانفیڈنس، خود سے بھی زیادہ۔ آل رائٹ، تو پھر تم اپنے 15 دن انجوائے کرو۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس صحیح سے واسطہ پڑا ہے۔ تھینکس۔ سمیہ زیدی نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی حنین آفریدی کی ناراضگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے مانتا تھا وہ۔ اوکے، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ ٹیک کیئر، حنین آفریدی نے کہا۔ اوکے، کچھ نہیں کہو گے؟ سمیہ زیدی کی فرمائش پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ تو تمہیں کہنا چاہیے۔ حنین آفریدی اس کی نرالی خواہش اچھی طرح جانتا تھا۔ اوکے، تو پھر آئی لو یو۔ بغیر کسی جھجک اور حیا کے اس نے جھٹ سے کہہ دیا۔ آئی لو یو ٹو۔ حنین آفریدی نے بھی مسکرا کے اس کا جواب دیا تھا اور پھر فون آف کر کے وہاں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب وہاں بیٹھی لاروش سن رہی تھی، اور اب تو ویسے بھی حنین آفریدی کی موجودگی پر اس کا وہ پورا وجود ہی سماعت آنکھیں بن جایا کرتا تھا، مگر اس وقت اس کے دل پر کتنے آرے چلے تھے کہ دل کتنے ہی ٹکڑوں میں ہو کر بکھرا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ حنین آفریدی کی بے اعتنائی، اس کا اگنور کرنا، جانے کیوں اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ نکاح کے جس بندھن میں وہ حنین آفریدی کے ساتھ بندھ گئی تھی، یہ انہی 3 لفظوں کی طاقت تھی کہ وہ حنین آفریدی کو سوچنے لگی تھی، اسے چاہنے لگی تھی، دل ہی دل میں اسے سوچنے لگی تھی، اس کی پرستش کرنے لگی تھی۔ محبت کرتی تھی وہ حنین آفریدی سے، جس کا اسے پورا حق تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، اور حنین اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا تھا۔ تو پھر بھلا ایک مشرقی بیوی اپنے شوہر کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ مگر لاروش کو برداشت کرنا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اس سے کوئی عہد و پیمان نہیں باندھے تھے، کوئی وعدے نہیں کیے تھے، اس سے کوئی میٹھے لفظوں کی ڈور نہیں باندھی تھی۔ بات وعدے، عہد و پیمان تو دور کی بات، وہ تو اس پر ایک سرسری نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ حنین آفریدی تو سمیہ زیدی کے حسن کا اسیر تھا، اس کی باتوں کا گرویدہ تھا، اس کو سوچتا تھا، اسی کو چاہتا تھا۔ حنین کے دل و دماغ پر سمیہ کا ہی تو راج تھا، تو پھر لاروش اقبالان کی جگہ کہاں نکلتی تھی؟ حنین جو ابھی تک سمیہ زیدی کی ہنسی، اس کی باتوں میں کھویا ہوا تھا، کہ نظر اب لاروش پر پڑی تھی، جو بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حنین نے آگے بڑھ کر اس کی سوچتی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ محترمہ، یہ آپ کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ لاروش بری طرح چونک کر رہ گئی، بلکہ خفیف سی نظر چرا گئی تھی، جس کا حنین آفریدی نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ اس کی نظریں اس ٹیبل پر پڑی جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ٹیبل پر ٹرے میں زنگر برگر، فرینچ فرائز، کیچپ، مایونیز کے ساتھ کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی کھانے پینے کا حد درجہ شوقین تھا، اور اس وقت تو بھوک بھی زبردست لگی ہوئی تھی۔ آج رات کا ڈنر کا پلان سمیہ کے ساتھ تھا، جو کینسل ہو گیا۔ حنین نے بغیر لاروش اقبالان کی فیلنگ محسوس کیے وہ ٹرے اپنے آگے کر لی۔ یہ تم نے بنایا ہے یا ریڈی میڈ منگوایا ہے؟ اس نے ٹرے میں سے ایک فرینچ فرائز اٹھا کے منہ میں رکھی اور زنگر برگر اٹھا کر کھانا بھی شروع کر دیا۔ کوئی 10 منٹ میں وہ ہر چیز سے انصاف کر چکا تھا۔ میں نے ہر ریسٹورنٹ میں بیف، زنگر اور بھی مختلف قسم کے برگر کھائے ہیں، مگر اس کا ذائقہ سب سے الگ ہے اور مزیدار بھی۔ تم نے کہاں سے منگوایا ہے یہ؟ حنین آفریدی اپنی انگلی چاٹنے لگا تھا۔ لاروش اقبالان حیرت سے ٹرے دیکھنے لگی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہاں سے منگوایا ہے؟ حنین آفریدی نے اس کی حیرت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ جی، یہ میں نے خود بنایا تھا، لاروش نے آہستگی سے کہا تھا۔ یقیناً بنایا ہوگا، حنین آفریدی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ تو پہلے بھی کوئٹہ میں اس کے ہاتھ کے کھانوں کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ ایک کام کرو گی؟ جی کہیے۔ ایسا ہی ایک اور برگر بنا دو، سچی بہت بھوک لگی ہے، اور ایک برگر سے تو ویسے بھی میرا گزارا نہیں ہوتا۔ حنین نے بنا جھجک کے فرمائش کی تھی۔ لاروش نے خاموشی سے اس کی فرمائش سنی۔ حنین نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ جی نہیں تو پھر جاؤ اور جلدی سے ایک اور برگر بنا کر لاؤ، اور ساتھ کیچپ ضرور لانا، اس کے بغیر فرینچ فرائز کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ حنین آفریدی نے ریموٹ اٹھا لیا۔ میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل بھی کتنا ہوش فہم ہو جاتا ہے۔ ان چند لمحوں کی غربت میں وہ سمیہ زیدی کو بھول ہی گئی تھی، اور حنین کا خود سے مخاطب ہونا ہوش فہمیوں کے نئے دوار واہ کرتا چلا گیا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش ہوتی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کر لیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جایا کریں گے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔